ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ से मुक़ाम रिसालत, बल्कि हम कहेंगे मुक़ाम नबुव्वत व रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत, इसके सिलसिलावार मौजू के ज़िमन में पिछली चंद नशिस्तों में जो हिस्सा, इस मौजू का जो हिस्सा मुकम्मल किया वो था नबुव्वत और नबी का माना और ग़ैब का माना और इल्म का, यानी इल्म, नबुव्वत और ग़ैब, इन तीन अल्फाज पर गुफ्तगू की और इनके बाहमी रब्त व ताल्लुक़ पर हमने शर व बस्त के साथ बहस मुकम्मल की। आज हम बिहम्दिल्लाह ताला गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं वही। इसकी बहुत तफसीलात में तो नहीं जाएंगे, मगर सिर्फ उतना हिस्सा जो निहायत रेलिवेंट होगा हमारी इस गुफ्तगू के साथ और हमारे उस नुक्ते के साथ जिसकी वजाहत कर रहे हैं हम, तो उस एतबार से वही के माना पर और इसके कुरान मजीद में इस्तेमाल और आइम्मा इल्म ने इसके ऊपर क्या कहा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। लफ्ज़ वही लुग़त के एतबार से लुग़त की बहुत सारी किताबों को देखें। इब्तदाई किताब जैसे मैंने बताया अल-मुंजद से लें, अल-मुफ़रदात को देखें, मुहीतुल मुहीत को देखें, अल-क़ामूस को देखें, ताजुल उरूस को देखें, लिसानुल अरब को देखें, अस्सिहा को देखें। अल-ग़रज़ लुग़त की तमाम किताबों में देखेंगे तो लफ्ज़ वही के 6 मानी लुग़वी एतबार से सामने आते हैं। यह वही का लफ्ज़ 6 मुख्तलिफ, आप समझिए, मानी और मतालिब में इस्तेमाल होता है। सबसे मारूफ माना अल-वही का अल-इशारतुस सरीअह ये है, यानी तेज़ी से इशारा करना, इतना तेज़ इशारा कि दूसरे को पता ना चले, ये इसकी सूरत का सिग्निफिकेंस है। तो इसके लिए लफ्ज़ वही इस्तेमाल होता है। दूसरा माना वही का अल-किताबा, लिखना, तो वही लफ्ज़ लिखने का माना में भी इस्तेमाल होती है। तीसरा माना वही का अर्रिसाला, पैगाम देना, पैगाम पहुँचाना, इसके लिए भी लफ्ज़ वही इस्तेमाल होता है। चौथा माना अल-कलामुल ख़फ़ी, आहिस्ता बोलना, छुपे छुपे आहिस्तगी से खुफिया तरीक़ से बात करना, खुफिया तरीक़ से बात करके आगाह करना किसी शय से, तो इसको भी वही कहते हैं। पाँचवा माना अल-इल्क़ा, किसी बात का दिल में डालना किसी भी तरीक़ पर। अब ये वो ज़राए हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि फ़रिश्ता भी हो, तो अल-इल्क़ा इसको भी वही के लिए इस्तेमाल होता है। और छठा माना जिसमें फिर और बेशुमार तुरुक शामिल हो जाते हैं, वो ये कुल्लु मा अलक़ैतहू इला गैरिक हत्ता अलिमहू, हर वो बात और हर वो चीज़ जो आप दूसरे के दिल में इस तरह मुंतकिल करें, इस तरह डाल दें कि वो उसे जान ले किसी भी तरीके से,
تو یہ 6 بنیادی معنی ہیں لفظ وحی کے. اور شرعاً وحی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ اللہ کا پیغام، اللہ کا علم، اللہ کی غیب کی خبر، اللہ کا کلام نبی اور رسول کی طرف مقرر فرشتے کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے جب پہنچایا جاتا ہے تو اس کو وحی جلی کا پھر نام دے دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کے بنیادی معنی میں فرشتے کے ذریعے بھیجنا یہ شامل نہیں ہے. بنیادی معنی میں خواہ وہ سری تیز اشارے سے بات نبی تک پہنچا دی جائے، خواہ لکھی ہوئی صورت میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کمانڈمنٹس 10 کمانڈمنٹس الواح لکھی ہوئی مل گئیں، وہ بھی وحی ہو گئی. پیغام پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے فرشتے کے ذریعے، تو وہ وحی ہو گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکلام الخفی فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، شب معراج بغیر فرشتے کے براہ راست آقا علیہ السلام سے خطاب کر کے وحی کی، جو اس نے چاہا وحی کی، یہ بھی ہو گئی. دل میں القاء کر دیا، یہ بھی وحی ہو گئی. اور کوئی چیز جو کسی بھی طریق سے دل میں ڈال دی جائے حتیٰ کہ وہ شخص اس کو جان لے، صحت کے ساتھ، حتمیت کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ جان لے، تو وہ وحی ہے. اب جو وحی فرشتے کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے بصورت صحیفہ، بصورت کتاب جو انبیاء اور رسولوں پہ نازل ہوتی ہے، جیسے قرآن آقا علیہ السلام پہ نزول ہوا، تو جو جبرائیل امین لے کے آئے اور وہ قرآن بنا، تو اس پہ میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ پھر اس وحی کو وحی جلی کہتے ہیں. اس کی تلاوت واجب ہوتی ہے، اس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، جس کی تلاوت کی جائے. اور اس کے علاوہ باقی تمام ذرائع سے جو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت علم عطا کرتا ہے، یا اپنے کسی نبی اور پیغمبر کو علم عطا کرتا ہے، القاء کی صورت میں، خفیر کلام کی صورت میں، اشارہ سری کی صورت میں، کسی بھی شکل میں، اعلام کی کسی بھی شکل میں اللہ بقایا جو علم عطا کرتا ہے فرشتے کے ذریعے وحی کیے بغیر، تو وہ بھی وحی ہے اللہ کی. اور اس کو پھر وحی خفی کہتے ہیں، وہی الکلام الخفی. اور وہ وحی خفی ہے، اس کی تلاوت واجب نہیں ہوتی، اس کے ذریعے علم ملتا ہے، آگاہی ملتی ہے، اس پر عمل واجب ہوتا ہے. وہ حدیث اور سنت کہلاتی ہے. قرآن مجید نے ہر 2 اقسام پر لفظ وحی کا اطلاق فرمایا ہے، ہر 2 اقسام پر. ارشاد فرمایا سورہ النجم میں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں فرماتے. وما ينطق عن الهوى، اپنی ہوائے نفس سے ہرگز بولتے ہی نہیں ہیں. ان کا نطق، کسی ایک لفظ کا بھی منہ سے صادر ہونا ان کی ہوائے نفس سے نہیں ہوتا، بلکہ جو لفظ بھی منہ سے ادا فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. ان هو الا وحی، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ وحی ہوتی ہے. یوحا، جو ان کی طرف کی جاتی ہے. اب یاد رکھ لیں، جب علم کے باب میں، غیب کے باب میں، نبوت کے باب میں جب لفظ مفسرین کے ہاں، محدثین کے ہاں، ائمہ علم کے ہاں بیان ہوگا نا کہ غیب وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے، تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس وحی سے مراد قرآن تو شامل ہے ہی، مگر صرف قرآن نہیں ہے. جو کتاب نازل ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے وہ تو اس میں شامل ہے ہی اولاً، مگر صرف فرشتے کے ذریعے لائی ہوئی وحی تک یہ مختص نہیں ہوتی اور محدود اور معصور نہیں ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار طرق سے، خواب کے ذریعے بھی، مشاہدہ کے ذریعے بھی، کشف کے ذریعے بھی، القاء کے ذریعے بھی، براہ راست بھی، بے شمار طرق سے اللہ اپنا علم عطا کرتا ہے. لہٰذا وہ جو وحی خفی ہے اس کو بھی لفظ وحی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. وما ينطق، نفی کی ہے نطق کی، کہ جب بھی یہ رسول بولتا ہے اس کا بولنا کبھی بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں محصور نہیں کیا بات کو قرآن کی آیت پر یا تلاوت کرنے پر یا قرآنی آیت کے بیان کرنے پر، نہیں، مطلق بولنے پر. وما ينطق، نطق پر،
جب بھی یہ رسول کلام کرتا ہے، بولتا ہے، زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، وہ خواہش نفس سے نہیں کرتا، بلکہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ان ہوا الا وحی، وہ وحی ہوتا ہے، یوحا جو اس کی طرف کی گئی ہوتی ہے۔ اب جو اس کی طرف کی گئی ہوتی ہے، اس کے پھر دو طریقے ہیں۔ اگر بذریعہ فرشتہ کی گئی ہو تو اس کو قرآن کہتے ہیں، وہ وحی جلی اور وحی مطلوب ہو گئی۔ اگر فرشتے کے بغیر دیگر ذرائع سے اللہ پاک نے علم عطا کیا ہو تو اس کو وحی خفی اور وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ حدیث اور سنت اس میں سے وجود میں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث اور سنت کو بھی اصلاً وہی تحفظ دے دیا، وہی عصمت عطا کر دی، اور وہی درجہ عطا کر دیا حجیت میں جو درجہ قرآن کو عطا کیا تھا، یہ کہہ کر کہ ان ہوا الا وحی یوحا، جو نطق اور جو کلام بھی ان کے منہ سے صادر ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کا نبی اور رسول، ہم کسی اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے، اگر اپنی لفظ زبان سے یہ نہ فرما دے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا ظن ہے، اگر خود لفظ ظن استعمال کر دے تو نبی نے خود متعین کر دیا کہ یہ وہ علم غیب نہیں ہے، یہ وہ وحی نہیں، یہ ظن ہے۔ تو ظن کو چھوڑ کر جب یہ لفظ استعمال نہ کرے اور پھر جو فرمائے اپنی زبان سے ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وحی ہوگا۔ اب اس کے بارے میں امام قسطلانی ارشاد الساری یعنی صحیح بخاری کی شرح میں امام قسطلانی بیان کرتے ہیں کہ وحی کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اعلام اللہ تعالی انبیاءہ الشیء اما بکتاب او برسالت ملک او منام او الہام۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ وہی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے انبیاء کو علم عطا کرنا، کسی بھی شے کا علم عطا کرنا، اما بکتاب، خواہ کتاب کی صورت میں جو ان پر نازل کی جاتی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، خواہ وہ کتاب کی صورت میں تو وہ بھی وہی، اور برسالت ملکن، یا وہ فرشتے کو بھیج کر اس کے ذریعے پیغام بھیج دیا جائے وہ بھی وہی ہے، او منامن، خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا کر دے نبی کو، اس لیے نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اور نبی کا خواب بھی حق ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی اور نبی کا خواب بھی حق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام سے بات کی ذبح کرنے کی تو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا وہ عمل کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو نبی کا خواب حکم الہی ہوتا ہے، اور وہ خواب ہی کا اشارہ تھا ذبح کرنے کا، وہ الگ سے کوئی فرشتہ کتابی صورت میں حکم لے کر نہیں آیا تھا، اور اسی کو آپ نے اللہ رب العزت کا حکم قطعی سمجھا اور ذبح کیا، جس کو بدل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کے لیے قربانی بنا دی۔ تو نبی کا خواب بھی ذریعہ ہے، اور الہام، الہام القاء کی وہ ساری صورتیں ہوتی ہیں جو نبی کے قلب اور نفس بھی چونکہ نبی کا روح کے درجے میں ہوتا ہے، ہمارے نفس کی طرح نہیں ہوتا، لہٰذا اس نبی کے نفس اور قلب میں اور نبی کے روح میں جو چیز القاء کی جائے، الہام کی جائے، ہمارے ہاں بھی قرآن مجید میں عام انسانوں کے لیے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے ہاں بھی اچھے اور برے خیالات کا الہام ہوتا ہے ہمارے نفس میں۔ نبی کی ذات برے خیالات سے بلند اور بالا، محفوظ، مامون اور معصوم ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے جب القاء ہوتا ہے تو من الرحمن ہوتا ہے، من اللہ ہوتا ہے، تو وہ بھی وہی خفی کی شکل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تعریف ہو گئی۔ اسی طرح امام زرقانی، امام عبدالعظیم الزرقانی، جو مناہل العرفان، جو عظیم مفسر اور اصول علوم قرآن کے اور اصول التفسیر کے عظیم امام ہیں، اصول علوم قرآن کے، تو امام زرقانی اپنی کتاب مناہل العرفان، علوم القرآن کے اوپر بڑی معتبر اور سند کتاب ہے مناہل العرفان، تو اس میں وہ تعریف کرتے ہیں الوحی ان یعلمہ اللہ تعالی من اصطفاہ من عبادہ، وہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیتا ہے اس کو اللہ علم عطا کرتا ہے، تو اللہ کا اپنے چنے ہوئے بندے کا جو نبوت و رسالت کے لیے اس نے منتخب کر لیا، اجتباء اور استفاء کر لیا جس بندے کا نبوت و رسالت کے لیے، اس کو علم عطا کرنا یہ وحی ہے۔ کلما اراد اطلاعہ علیہ، ہر اس چیز کا جس کا اللہ ارادہ فرمائے
کہ اس کو اطلاع دوں، اس کو اس کا علم عطا کروں، وہ سب کچھ وہی ہے۔ من الوان الہدایت والعلم، خواہ ہدایت کے مختلف طریقوں سے ہو وہ علم عطا کرنا، خواہ العلم، خواہ کسی بھی نوعیت کا علم ہو، تو یہ سب وہی کے زمرے میں آتا ہے۔ ولیکن بطریقۃ سریۃ خفیہ، مگر یہ طریقہ نہایت تیز بھی اور پوشیدہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کو شامل ہوگا اسی طرح، بذریعہ فرشتہ بھی اور بلا واسطہ بھی، بالواسطہ بھی بلا واسطہ بھی۔ تو یہ اس کے لیے خفیہ طریق سے اللہ رب العزت علم کے راستے کھولتا اور عطا کرتا ہے، اور یہ عام بشر کی عادت نہیں ہوتی، بشر کے لیے معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہ معنی بیان کیا۔ اسی وجہ سے پھر وحی کو جلی اور خفی دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر یہ وحی جو ہے، یہ وحی قلبی بھی ہوتی ہے جو القاء کی صورت میں، الہام کی صورت میں ہو، یہ وحی کلام الہی بھی ہوتی ہے، یہ وحی ملکی بھی ہوتی ہے جو فرشتے کے ذریعے آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ان اقسام کو بیان بھی فرمایا ہے۔ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ فما یشاء۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحی کے طریقے بیان فرمانے کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں، کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی انسان سے کلام کرے، یوں نہیں فرمایا کہ اللہ کی یہ شان اور قدرت معاذ اللہ نہیں کہ کسی انسان سے کلام کرے، نہیں، اللہ تو کلام کرتا ہے۔ فرمایا ما کان لبشر، بشر کی نفی کی، استعداد بشریت کی نفی کی، بشری صلاحیت کی نفی کی، بشری قوا کی، اس کی جو قوتیں، اس کی صلاحیتیں، اس کے من کے اندر ودیت کی گئی جو استعدادیں ہیں ان کی نفی کی، کہ کسی بشر کی اور کسی صلاحیت بشری کی یہ مجال نہیں ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو اللہ کسی عام بشر سے کلام نہیں کرتا۔ اب یہاں اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ جب کسی کو عالم بشریت میں سے چن کر مرتبہ نبوت اور رسالت پہ فائز کر دیا جاتا ہے تو وہ عام بشروں کی طرح بشر نہیں رہتا۔ اس آیت کریمہ نے مہر ثبت کر دی اس بات پر، کیونکہ جب اللہ نے اس کو مخاطب کر لیا، اللہ نے اس سے خطاب کر لیا، اللہ نے اس پر اپنا کلام نازل کر دیا، اسے اپنا، اللہ رب العزت نے اسے اپنے کلام کا سزاوار اور مستحق اور حقدار ٹھہرا دیا، اہل ٹھہرا دیا، اور اللہ نے اس پر وحی فرما دی، تو یہ جو اللہ نے اس سے کلام کیا، اللہ کے اس سے کلام کرنے کے اسی عمل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بشریت کے ہر فرد سے نفی کی تھی۔ جو معاملہ اللہ تعالیٰ اس نبی سے فرما رہا ہے، جو معاملہ اس رسول سے فرما رہا ہے، اس معاملے کی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات بشریت میں سے ہر فرد بشر کی صلاحیت سے تو نفی کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پہلے کلمہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو عالم بشریت میں ممیز اور ممتاز کر دیا۔ انسانوں اور آدمیوں میں سے ہی منتخب ہوتے ہیں، مگر پھر ان میں ممیز اور ممتاز کر دیا۔ اب مثلیت نہ رہی، یکسانیت نہ رہی، برابری نہ رہی، برتری ہو گئی۔ جب برتری ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو پھر اسے برابر نہیں کہا کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ نے چن لیا۔ تو فرمایا کسی بشر کی یہ مجال نہیں، کسی آدمی کی، کسی انسان کی یہ طاقت اور استعداد نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کے کلام کا وہ متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے حواس کو اور اس کے جو آنکھوں کو، کانوں کو، جو اعلیٰ سماع ہے اس کو، اور اس کے قلب کو، اور اس کی روح کو، اور اس کے استعدادوں کو یہ طاقت ہی نہیں دی گئی کہ اللہ رب العزت کے کلام کا تحمل کر سکیں، برداشت کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید نے، اس نے آسمانوں سے اور زمین سے پوچھا کہ کیا میرے کلام کا تحمل کرتے ہو، اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، باری تعالیٰ تیرا کلام ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سمندروں سے، آسمانوں سے، پہاڑوں سے پوچھا کیا میرے کلام کا تحمل کرتے ہو؟ نہیں اٹھا سکے۔ وہ ایک تجلی اللہ رب العزت نے کی طور پر، تو طور
جل کے راکھ ہو گیا۔ تو کلام الہی بھی تو اس کی تجلی، عظیم تجلی ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا مگر وہ تجلی چونکہ بے نقاب تجلی تھی، خفیہ طریق پر نہ تھی، تو اس کے انعکاس سے موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ ان کو تو مشاہدہ کروانا تھا اس حقیقت کا کہ انہوں نے التجا کی تھی، رب ارنی، مجھے اپنا مشاہدہ بلا حجاب کرا، اپنا جلوہ بلا حجاب کرا۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ اے موسیٰ، میرا بلا حجاب جلوہ کرنے کے لیے ایک ہی آنکھ مقرر کی ہے، اور وہ چشم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے علاوہ کسی آنکھ میں وہ استعداد اور صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہلے بشر کی استعداد کی نفی کر دی کہ اللہ اس سے کلام کرے، اور پھر کیا فرمایا؟ ہاں، 3 استثناء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان سے کلام کرنا چاہتا ہے اور اسے مرتبہ نبوت و رسالت پہ سرفراز فرماتا ہے تو الا وحین، 3 صورتیں ہیں، یہ تو پھر وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ اب میں آگے چل کے یہ بات واضح ہو جائے گی، مگر مفہوم پہلے متعین کر دوں۔ اس وحی کے ذریعے کلام کرنے کا مطلب بلا واسطہ براہ راست خطاب کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی، مگر فقط اس کو جسے عالم بشریت میں سے چن کر مرتبہ نبوت و رسالت پہ فائز کر دیا، ان سے کلام کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے الا وحین، اس میں براہ راست خطاب کرنا یہ کہاں سے نکل آیا؟ ابھی تھوڑی دیر تأمل کریں، اسی آیت ہی سے نکلے گا۔ پھر 3 صورتیں بیان کی نا، پہلی صورت تھی وحین یا وحی کے ذریعے، اور میں نے اس کو متعین کیا کہ براہ راست خطاب کے ذریعے۔ اس کو تھوڑی دیر روک لیں اپنی جگہ، اگلے 2 حصوں کو سمجھ لیں۔ او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ اب اس میں بھی فرشتہ درمیان میں شامل نہیں ہے، اس میں بھی یہ خطاب بھی بلا واسطہ ہے مگر وراء حجاب ہے، پردے کے پیچھے سے ہے۔ اور یہ وہ خطاب ہے جو طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کیا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اس میں فرشتے کے ذریعے وحی نہیں بھیجی جا رہی تھی، طور کی چوٹی پر اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست خطاب فرما رہے تھے، مگر حجاب کے پیچھے۔ یہی تو بات تھی، جب دیکھا کہ درمیان میں فرشتے کا واسطہ بھی نہیں، براہ راست خطاب فرما رہا ہے مگر ایک حجاب درمیان میں ہے، تو طبیعت میں آرزو ہوئی کہ آواز تو سنائی دے رہی ہے باری تعالیٰ، تو اب جلوہ بھی دکھا دے۔ بنیاد یہی تھی۔ او من وراء حجاب، یہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، یا پردے کے پیچھے ہی خطاب کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ تیسری صورت او یا یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر اس کی طرف اپنے کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، اور اس فرشتے کے ذریعے جو چاہتا ہے وہی فرماتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ تیسری قسم میں ہر جگہ او لگایا، یا یہ طریقہ، یا یہ طریقہ۔ تو یا یہ طریقے میں تیسرے طریقے میں فرمایا کہ یہ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے اور فرشتے کے ذریعے وہی فرماتا ہے۔ اب آپ بولیے، جب نیچے سے اوپر چلتے ہیں کہ تیسرے طریقے کو تو بیان فرما دیا کہ یہ اپنا فرشتہ بھیج کر اس کے ذریعے وہی فرماتا ہے، یہ تو ایک طرف ہو گئی بات، فرشتے کے ذریعے وہی بھیجنا۔ اوپر چلیے، دوسرے طریقے میں کسی فرشتے کا ذکر نہیں فرمایا، من وراء حجاب، بغیر حجاب کے خطاب کرتا ہے، حجاب کے ساتھ، حجاب کے پیچھے سے خطاب کرتا ہے۔ تو یہاں فرشتہ بھی نہ رہا مگر اس کی جگہ حجاب آ گیا۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ جب دونوں طریقے تو گزر گئے، اب اوپر چلیے تو اب ایک طریقہ پہلے والا رہ گیا، الا وحین۔ اب آپ خود سوچیے اب وہ کیا طریقہ ہوگا؟ فرشتے کو بھیج کر اس کے ذریعے وحی کرنا، یہ ایک طریقہ ہوا، جس کو تیسرے درجے پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، جو ہر نبی اور رسول کی شان ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہی ہے۔ دوسرے طریقے میں فرمایا او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبھایا، چونکہ ان کی شریعت پھر پوری بنی اسرائیل کے لیے، جو پورے یہود بھی ہوئے اور نصارہ بھی ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے آئے، پھر طویل زمانے کے لیے ان کی شریعت چلنی تھی اور اولو العزم رسولوں میں سے تھے، تو ان کو یہ ایک دوسرا طریقہ عطا کیا پردے کے پیچھے سے۔ اب اس میں فرشتہ بھی نہ رہا، فرشتہ تو صرف ایک طریقے میں تھا کہ فرشتے کو بھیج کر وہی فرماتا ہے، اب دوسرے طریقے میں فرشتہ بھی درمیان میں نہیں، صرف پردہ ہے،
دو باتیں ہو گئیں. تو اب جو پہلا طریقہ ہوا تو اب اس میں کیا رہ گیا؟ فرشتے کا ذکر بھی گزر چکا، پردے کا ذکر بھی گزر چکا. تو لام والا تیسرا طریقہ ایک ہی بچ جاتا ہے کہ نہ فرشتہ واسطہ رہا نہ پردہ درمیان میں رہا. اور اس شان سے صرف تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اور یہ نوازنا شب معراج پر تھا. ورنہ 23 برس تو جو وحی تھی آقا علیہ السلام کی وہ بذریعہ جبرائیل امین ہی رہی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر من ورائے حجاب کے شرف سے بحر یاب فرمایا، اسی طرح اللہ وحین بغیر واسطہ فرشتہ کے اور بغیر حجاب کے جب اللہ رب العزت نے مقام قاب قوسین او ادنا پر بٹھا کر اپنا جلوہ حق بے نقاب کر دیا تو نہ درمیان میں جبرائیل امین تھے نہ درمیان میں حجاب تھا. اور ما زاغ البصر وما طغی، اور پھر آنکھ جلوہ حق دیکھ رہی تھی اور بھٹک بھی نہ رہی تھی اور بہک بھی نہ رہی تھی. اور پھر ما کذب الفؤاد ما رآ، اور جو کچھ چشم مصطفیٰ دیکھ رہی تھی قلب مصطفیٰ حضور کا دل اس کی تصدیق کر رہا تھا. اس مقام پر جو وحی کی اس کو قرآن نے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہ وہ وحی ہے جس کو یہاں ارشاد فرمایا إِلَّا وَحْيًا. پھر اللہ نے وحی کی اپنے عبد محبوب اور عبد مقرب کی طرف جو وحی فرمائی. اس رات کی جو وحی ہے وہ اللہ وحین میں اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کے لیے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب کیا. اگر آپ کہیں کہ اللہ وحین ایک پورا طریقہ ہے تو کیا صرف ایک نبی کے لیے یہ طریقہ اللہ نے وضع کیا؟ تو جواب ہاں ہے. اس لیے حضور علیہ السلام تو سب سے بلند رتبہ نبی اور اول الانبیاء اور آخر الانبیاء ہیں، اول الخلق اور آخر الانبیاء ہیں. تو مگر حضور علیہ السلام کے لیے ہی صرف ایک طریقہ وضع کیا. اسی طرح جیسے من وراء حجاب پردے کے پیچھے بغیر فرشتے کے واسطے کے براہ راست خطاب کرنا ورائے حجاب، یہ بھی صرف ایک پیغمبر کے لیے وضع کیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. تو اگر ایک طریقہ پورا صرف ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے لیے وضع فرمایا جا سکتا ہے ان کو شرف اور امتیاز دینے کے لیے، تو آقا علیہ السلام تو تمام انبیاء سے ممیز اور افضل نبی ہیں اور رسول ہیں. تو حضور کے لیے اللہ وحین کا ایک طریقہ بغیر حجاب کے اور بغیر فرشتے کے کیوں نہیں نکالا گیا اور کیوں نہیں وضع کیا گیا ہوگا؟ تو یہ تین طریقے ہیں. ایک طریقہ جمیع انبیاء اور رسول کے لیے بیان فرمایا، ایک طریقہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ایک طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو بات واضح ہو گئی کہ یہ تینوں صورتوں میں وہی ہوتی ہے. تو قرآن مجید کی نص نے واضح کر دیا کہ وہی صرف اس کو نہیں کہتے جو فرشتے کو بھیج کر نازل کی جاتی ہے. اگر صرف فرشتے کو بھیج کر نازل کیے گئے احکام اور نازل کیے گئے علم کا نام وحی ہوتا تو پھر صرف قرآن وحی ہوتا. تب ہم کہتے کہ ہاں صرف قرآن ہی حجت ہے، حدیث و سنت حجت نہیں ہے. قرآن مجید نے تو خود نص صریح سے، یہ سورہ الشورى آیت نمبر 51 ہے، اس بات کو واضح کر دیا کہ وہی فقط وہ نہیں، اور اللہ کا خطاب کرنے کا طریق انبیاء اور رسول سے فقط بذریعہ فرشتہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر بھی دو طریقے ہیں. کبھی فرشتے کے بغیر پردے کے پیچھے سے خطاب کرتا ہے، کبھی فرشتے کے بغیر پردہ اٹھا کر بھی خطاب کرتا ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کا شرف ہے. یہ اور پھر جو رویا صالحہ میں نے بتایا وہ بھی وحی کا طریق ہے. تو نبی کو کبھی وحی سچے خواب کی صورت میں آتی ہے، وہ بھی وحی ہے. اور رویا صالحہ نبی کے وہ بھی سچا خواب ہوتے ہیں اور وہ بھی وحی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے میں نے بیان کیا، سورہ الصافات میں آیت نمبر 102 فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں. یہ بھی وحی ہے. تو خواب سچا خواب. القاء فی القلب، یہ بھی طریقہ ہے وحی کا، بات کو دل میں ڈالنا، بات کو دل، یہ نفثن ہوتا ہے نون فے کے ساتھ. تو یہ کلام دوسری قسم کی وحی ہے کہ دل میں القاء کیا جاتا ہے، اور کبھی روح القدس کے ذریعے دل میں القاء ہوتا ہے، کبھی اللہ رب العزت خود القاء فرماتے ہیں. اس کے اوپر احادیث آتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، یہ میرے دل میں یہ بات پھونکی. اسی طرح آگے سلسلۃ الجرس، اور کبھی جو وحی آتی ہے گھنٹی کی طرح اس کی آواز آتی تھی. آقا علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو گھنٹی کی طرح اس کی آواز آتی، اس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں صحیح بخاری میں
کہ کبھی کبھی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح وہی آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر کبھی فرشتہ انسانی اور بشری شکل میں آتا ہے اور وہ آ کے آقا علیہ السلام پر وحی لاتا ہے۔ صحیح بخاری بدء الوحی میں ہے، احیانا یتمثل لی الملک رجلا، یعنی کبھی کبھی فرشتہ یعنی جبرائیل امین ایک انسان کی بشری صورت میں متمثل ہو کے آتا ہے۔ اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، اکثر ان کی شکل میں جبرائیل امین حاضر ہوتے۔ کبھی فرشتہ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، 2 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں جبرائیل امین آقا علیہ السلام پر ظاہر ہوئے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے میں نے عرض کیا بلا واسطہ بھی وحی فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے جو ترمذی شریف میں بھی اور سنن دارمی میں آئی ہے، کتاب الرؤیا میں آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت قال فیما یختصم الملأ الاعلی، میں نے اللہ تعالیٰ کو نہایت خوبصورت شکل میں دیکھا، زیارت کی۔ اور یاد رکھ لیں کہ نبی کا خواب یہ حق ہے کہ وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب کی بات فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کی نہایت خوبصورت شکل میں زیارت کی، اور مجھ سے پوچھا کہ المالا الاعلیٰ یہ ملائکہ عالم ملکوت میں کس موضوع پر بات فرما رہے ہیں؟ قلت انت اعلم یا رب، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا فوادع کفہ بین کتفی فوجدت بردہ بین صدیی فعلمت ما فی السماوات وما فی والارض وفی روایت فتجلی لی کل شیء فعرفت۔ یہ سنن دارمی میں حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے بھی سنن اور اپنی جامع ترمذی میں روایت کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھ دیا، اس طرح بیک پر 2 کندھوں کے درمیان، فوجدت بردہا بین صدیی، تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کا فیض ٹھنڈک کی صورت میں اپنے سینے کے اندر محسوس کیا کہ وہ اپنا دست قدرت سے براہ راست اپنا فیض میرے سینے میں دے رہا ہے۔ اب نہ کوئی فرشتہ بھیجا، یہ جو وہ براہ راست خفیہ طریق سے علم دینا، اپنا فیض اپنے ہاتھ کے ذریعے دست قدرت کے ذریعے سینہ محمدی میں منتقل کیا، بس جب وہ ٹھنڈک محسوس کی فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا ہر شے کا مجھے علم حاصل ہو گیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے امام دارمی نے روایت کی۔ اور پھر ایک روایت میں ہے اسی طرح فتجلی لی کل شیء وعرفت، کائنات کی ہر شے مجھ پر متجلی ہو گئی، روشن ہو گئی، اور میں نے ہر چیز کو جان بھی لیا اور ہر چیز کو پہچان بھی لیا۔ اور ایک روایت میں ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا سب کچھ میں نے دیکھ لیا اور جان لیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست قدرت سے براہ راست بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی وحی فرمائی، یہ بھی اپنا فیض عطا کیا۔ تو وحی کی یہ مختلف صورتیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور انبیاء کو سرفراز فرماتا ہے۔ اور یہ سارے طریقے، اب یہ جتنا کچھ فرمایا فعلمت ما فی السماوات والارض فتجلی لی کل شیء وعرفت، یہ سارے غیب کے تمام حجابات اٹھا دیے گئے اور علم عطا کر دیا۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 113 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے ہر اس شے کا علم آپ کو عطا کر دیا، اور اتنا علم آپ کو عطا کیا کہ کائنات کی ازل اور ابد، کائنات کی ابتدا سے انتہا اور کائنات کا ما کان سے ما یکون تک ساری حدیں آپ کے علم کے نیچے آ گئیں۔ کیوں؟ کان فضل اللہ علیہ عظیما، کہ یہ علم اتنا دیا کہ یہ اللہ کا فضل عظیم بن گیا۔ اگر اس میں بھی کمی رہ جائے تو پھر فضل عظیم نہ رہا۔ تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو امور غیب اور علوم غیب عطا کر دی۔ اب اسی کو امام بیضاوی نے اس آیت کریمہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس کے تحت امام بیضاوی اپنی تفسیر البیضاوی میں فرماتے ہیں کہ یہ جو علوم عطا کیے وہ کیا تھے؟ من خفیات الامور، تمام خفیہ امور، مخفی امور عطا کر دیے، اور فرمایا یہ امور دین بھی اس میں یہ بھی شامل ہیں، یا امور دین بھی شامل اور امور احکام بھی ہیں، اور علاوہ ان کے جملہ مخفی حقائق کے علوم بھی شامل ہیں۔ اب اسی کو امام بغوی محی السنہ، جس کو میں نے عرض کیا کہ صاحب تفسیر معالم التنزیل
اور صاحب شرح السنہ امام بغوی وہ بیان کرتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو اس کی ایک تعبیر، ایک تو علوم احکام بھی ہیں، علوم نبوت بھی ہیں، علوم شرائع بھی ہیں، مگر فرماتے ہیں اس کا ایک معنی ہے کہ من علم الغیب، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے عطا کر دیا، علم غیب عطا کیا، اس کا یہ معنی بھی ہے واضح۔ تو یہ ان کے عقیدے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں فرماتے ہیں اس کا ایک معنی ہے کہ علم الغیب عطا کر دیا۔ پھر اسی طرح امام خازن اپنی تفسیر لباب التاویل ہے، معالم التنزیل امام بغوی کی کوٹ کر چکا، پھر امام خازن بیان کرتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرماتے ہیں اس میں احکام شرع بھی ہیں، اس میں امور دین بھی ہیں، اور اسی تعبیر میں وَعَلَّمَكَ فرماتے ہیں اس میں علم الغیب بھی ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس میں علم غیب بھی شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ اور فرمایا وقیل، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے عَلَّمَكَ مِنْ خفیات الامور وَأَطْلَعَكَ عَلَى ضَمَائِرِ القلوب وَعَلَّمَكَ مِنْ احوال المنافقین، فرمایا کہ منافقین کے احوال کا علم بھی اس میں شامل ہے، لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں اور ارادوں کا علم بھی شامل ہے، اور جمیع مخفی حقائق اور امور کا علم بھی شامل ہے، اور غیب کا علم بھی شامل ہے۔ یہ امام خازن نے واضح کیا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی کی معروف تفسیر جو ٹیکسٹ کا درجہ رکھتی ہے تفسیر کے باب میں، تفسیر جلالین، انہوں نے بھی دو لفظوں میں اس کا ترجمہ ہی یہی کیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد من الاحکام والغیب، یعنی علم احکام بھی عطا کیا اور علم غیب بھی عطا کیا، یہ دونوں پر اس کا اطلاق ہے، دونوں اس میں شامل ہو گئے۔ علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان وہ بھی وَعَلَّمَكَ بالوحی، وہی جو اللہ کی وحی کا طریقہ، ظاہری بھی اور باطنی بھی، خفی بھی اور جلی بھی، فرمایا من الغیب و خفیات الامور، تمام غیب بھی اور جو مخفی امور ہیں وہ بھی علوم اسی علامہ کے تحت شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں عطا کر دی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت ضحاک نے بھی یہ بیان کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، اور ضحاک التابعی، انہوں نے بیان کیا کہ خیر و شر کی تمام چیزوں کا علم اس کے اندر شامل کر دیا جو اللہ نے عطا کیا۔ اور وہ فرماتے ہیں من اخبار الاولین والآخرین، اور جو کچھ پہلے بیان کیا گیا اولین سے آخرین تک ساری خبریں اور سارے حقائق و واقعات کا علم بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ تو یہ گویا علم کا یعنی علَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے تحت وہ تمام چیزیں عطا کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اس کے تحت وہ جو آیت کریمہ ایک اور قرآن مجید کی میں نے بیان کی تھی جس میں ارشاد فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس میں امام قرطبی نے ایک بہت پیاری بات کی ہے، میں نے اس کے اوپر تفسیر 2 نشستیں پہلے کر دی تھی مگر ریفرنس فردر کوٹ نہیں کیا تھا، ریفرنس دے رہا ہوں۔ جو کچھ میں نے کہا تھا کہ مفاتح الغیب کے اوپر اللہ رب العزت نے کنجیوں کا لفظ استعمال کیا، مفاتح، اور کنجیاں کہتے ہیں تالے کو کھولنے کا آلہ، تو جس چیز کو کھولنا مقصود ہی نہ ہو اس کے لیے صرف تالا ہی بیان کیا جاتا، کنجی اور چابی کے لفظ کا استعمال کرنے کا کوئی جواز اور کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت نے مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، یہ لفظ بول کر 2 چیزوں کا اشارہ کر دیا۔ ایک یہ اشارہ کر دیا کہ غیب میرا خزانہ ہے، اور یہ وہ نہیں کہ جو میں کسی پر نہیں کھولتا ہوں کسی پر، جس کو نبی اور رسول بناتا ہوں اور جس کو عطا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس کی کنجیاں بنا رکھی ہیں۔ مفاتح مفتاح کی جمع ہے۔ اور دوسری بات واضح کر دی لا یعلمها الا هو، ان کا درک کسی اور کو نہیں ہے سوائے میرے، جس کا مطلب ہے کہ یہ غیب کی وہ کنجیاں ہیں کہ امور کے وقوع میں آنے سے بھی پہلے مجھے علم ہوتا ہے، اور یہ کنجیاں چونکہ میرے ہاتھ میں دست قدرت میں ہیں، کسی شخص کو از خود ان تک رسائی نہیں، جس کے لیے میں چاہوں کھول کے عطا کر دوں اور جس کے لیے چاہوں بند رکھ دوں۔ یہ جو تفسیر ہے اور یہ معنی ہے، اس کو امام خازن نے بیان کیا۔ امام خازن 1-2 لفظ ہیں جو کلیئر بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مفاتیح ہے التی یفتح بہا، امام خازن مفاتیح الغیب کی تفسیر کرتے ہیں تفسیر الخازن میں کہ یہ چابیاں ہیں اندو مفاتیح الغیب، اس سے مراد یہ چابیاں وہ ہیں جن کے ذریعے وہ اس کو کھولتا ہے، اس خزانہ علم کو۔
اب صاف ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے لیے تو ضرورت نہیں ہے چابی کی کہ وہ جس غیب کو جاننا چاہے تو چابی لگا کے اس خزانے کو جو مقفل ہے اس کو کھولے اور پھر جانے گا، نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے مفاتح کے لفظ کا ایک معنی یہ بھی تو ہے کہ ان چیزوں کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے، یہ بھی مفاتح الغیب ہے، تو اس کو تو چابی کی محتاجی نہیں۔ تو اللہ کے لیے تو چابی کی محتاجی نہیں، تو پھر چابیاں بنائی کس کے لیے ہیں؟ اب اگر کہیں مخلوق کے لیے بتانا چاہتا ہے کہ کسی کو یہ خزانہ غیب پر درک نہیں، تو انہیں چابیاں کیوں سنائے؟ ان کو تو تالے سنانے چاہیے کہ خزانہ غیب پر میں نے تالے لگا رکھے ہیں۔ جب جن کو نہیں دینا ان کے لیے تو تالا بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ تالے لگا رکھے ہیں، ان کو چابیاں کیوں سنائے؟ چابیوں کی خبر کیوں دیتا ہے؟ چابی بند کرنے کی تو شے ہی نہیں ہے، چابی تو نام ہی اس چیز کا ہے جس سے کھولا جاتا ہے۔ یہ مفتاح فاتحہ سے ہے، مفتاح اور مفتاح اس کی جمع ہے۔ تو یہ سنایا یہ جا رہا ہے کہ یہ خزانہ غیب بند ہے، میرے دست قدرت میں ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کافرو تمہارے لیے نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی کاہن اور کوئی بھی شخص اپنے علم و ہنر اور استعداد سے اور علم کی ترقی سے میرے اس خزانہ غیب تک نہیں پہنچ سکتا، اور میں نے چابیاں بنا رکھی ہیں۔ تو میں یہ بھی بتا دوں کہ جن کو عطا کرنا چاہتا ہوں اس خزانہ غیب کو کھول کے عطا کرتا ہوں، اور یہ شان نبوت و رسالت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اللتی یفتح بہا، یہ وہ چابیاں جن کے ذریعے وہ اس خزانہ غیب کو کھولتا ہے۔ تو کھولتا ہے کس کے لیے کھولتا ہے؟ اپنے لیے تو نہیں کھولتا، جن کو دینا ہے ان کے لیے کھولتا ہے۔ اس لیے امام خازن پھر آگے جا کے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک جعل للغیب مفاتیح، یہ لفظ ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ نے غیب کے لیے چابیاں بنائی ہیں، چابیاں بنائی ہیں علی طریق الاستعارہ، یہ استعارتاً، اس سے مراد نہ کوئی صندوق ہے، نہ کوئی تالا ہے، نہ کوئی لوہے کی چابیاں ہیں، استعارتاً فرمایا ہے یہ بتانے کے لیے لأن المفاتیح ہی التی یتوسل بہا الی ما فی الخزائن، یہ چابیاں وہ آلات ہیں جن کے ذریعے جو کچھ خزانے میں بند ہوتا ہے اس تک پہنچا جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ذکر کیا چابیوں کا کہ ان چابیوں کے ذریعے خزانہ غیب تک پہنچا جاتا ہے، اور مطلب یہ تھا کہ تم از خود نہیں پہنچ سکتے، میں جب کھولوں گا تو جن کو عطا کرنے کے لیے دینا ہے ان کے لیے کھولوں گا۔ یہی مفہوم امام قرطبی نے بھی بیان کیا، یہ تفسیر القرطبی الجامع لاحکام القرآن، وہ بیان کرتے ہیں فاللہ تعالی عندہ الغیب وبیدہ الطرق الموصلۃ الیہ لا یملکها الا هو فمن شاء اطلاعہ علیہا اطلعہ۔ اللہ تبارک و تعالی امام قرطبی کا بھی ہے، فرماتے ہیں کہ غیب ایک خزانہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور اس کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، اور چابیوں کا معنی ہے الطرق الموصلۃ الیہ، جن راستوں اور طریقوں سے اس غیب کے خزانے تک پہنچا جاتا ہے وہ اس کے دست قدرت میں ہے راستے، لا یملکها الا هو، اللہ کے سوا کوئی ان کا مالک نہیں ہے۔ فمن شاء اطلاعہ علیہا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کہ اس خزانہ غیب پر اسے مطلع کر دے، اسے آگاہ کر دے، اطلاع اسے اس پر آگاہ کر دیتا ہے، ان چابیوں سے کھول کر اسے خزانہ عطا کر دیتا ہے، اور جس سے چھپانا چاہتا ہے اس سے چھپائے رکھتا ہے۔ یہ امام قرطبی نے واضح طور پر اس کا معنی بیان کر دیا۔ اب یہی معنی مفاتیح کا ریلیونس استعارہ سا کہ وہ طرق جن کے ذریعے کھولا جاتا ہے غیب کا خزانہ، علامہ زمخشری نے بھی اس کو الکشاف میں بیان کیا، اسی کو امام نصفی نے مدارک التنزیل میں بھی بیان کیا، اسی معنی کو علامہ شوکانی نے بھی تفسیر فتح القدیر میں بیان کیا۔ یعنی اس معنی کی یہ تمام علماء اور ائمہ نے اس کی تصریح کی، یہ علامہ نصفی ہیں، میں نے امام قرطبی کو تو کوٹ کر دیا ہے، پھر اسی کے ساتھ علامہ نصفی، یہ تفسیر نصفی ہے مدارک التنزیل، اسی آیت کے تحت وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، میں صرف کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں بیان کر چکا جسٹ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہر امام تفسیر نے اس کو استعارتاً اسی معنی میں لیا۔ فرمایا المفاتح، یہ جمع ہے مفتاح کی، وہو المفتاح، فرماتے ہیں یہ خزائن ہیں۔ وَجَعَلَ لِلْغَیْبِ مَفَاتِحَ عَلَى طریق الاستعارہ لِأَنَّ الْمَفَاتِحَ يُتَوَسَّلُ بِهَا إِلَى مَا فِي الْخَزَائِن، یہ امام نصفی کی بھی عبارت۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے استعارتاً غیب کے لیے کنجیاں بنائی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ کنجیاں ہیں جن کے ذریعے غیب کے خزانوں تک پہنچا جاتا ہے۔
تو جن کے لیے کنجیاں نہ ہوں ان کے لیے اغلاق اور اقفال ہوتے ہیں، قفل تالے ہوتے ہیں، اور جن کے لیے کنجیاں ہیں انہیں ان کے لیے اطلاع کی جاتی ہے۔ یہ امام نصفی کا بیان تھا۔ یہ امام قرطبی کا تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب امام قرطبی ایک اور مقام پر بھی دوسری آیت کے تحت بھی فرماتے ہیں، وہ جو آیت ہے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اس کے تحت بھی وہ فرماتے ہیں کہ وہ کفار وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر وحی کیوں نہیں ہوتی، ہمیں غیب کیوں نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری یہ شان نہیں ہے، اور ہر کس و ناکس کی مسلمان ہو یا کافر اس کی شان نہیں کہ میں ہر ایک پر اپنا غیب کھول دوں۔ میں تو رسولوں کو اپنے غیب کی خزانہ عطا کرنے کے لیے چن لیتا ہوں۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں لیکن اللہ یجتبی یختار چن لیتا ہے من رسلہ لاطلاع غیبہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو تاکہ انہیں اپنے غیب پر مطلع فرمائے، اپنے غیب پر رسولوں اور نبیوں کو مطلع فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ واضح کی۔ اور اسی طرح یہ امام بیضاوی ہیں، امام بیضاوی نے بھی اس آیت کریمہ کے تحت یہ بیان کیا کہ یہ کفار کا ایک دعویٰ تھا، ان کا ایک اعتراض تھا، تو اس کے جواب میں یہ آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر بتائیں کہ ہم میں سے کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ چونکہ آقا علیہ السلام منافق کہتے تھے کہ یہ رسول گمان کرتا ہے کہ میں ہر ایک کو جانتا ہوں کون مومن ہے اور کون کافر ہے، حالانکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں، اگر سچے ہیں تو بتائیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ایمان لاؤ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو غیب کی اطلاع دینے اور علم دینے کے لیے چنتا ہوں، منتخب کرتا ہوں اور ان کو یہ شان عطا کرتا ہوں۔ یہ وہ چند بنیادی کنسیپٹس تھے، تو اس کو آج ہم نے کنکلوڈ کیا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اب احادیث نبوی سے میں اس کو سبسٹینشیٹ کروں گا۔ یہ بات جا کے ختم کی کہ علم، نبوت، غیب اور وحی، یعنی علم کا تعلق نبوت سے ہے، اور نبوت کا خاصہ وہ علم ہے جو علم غیب ہے، اور غیب وہ علم ہے جو حواس، عقل اور وجدان کے تمام ذرائع سے بلند ہے، اور غیب وہ علم ہے جو اللہ کا خزانہ اور اللہ کا خاص ہے خزانہ، اور ہر شخص کوئی بھی اپنی استعداد سے اس تک رسائی نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ کا جو خزانہ ہے صرف اس نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے لیے مختص کیا ہے، بطریق عطا، بطریق اعلام اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ اور وحی چوتھا لفظ آج ڈسکس کیا، وحی کا معنی یہ ہے کہ وہ علم جو غیب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے، کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی حجاب کے پیچھے سے، کبھی براہ راست، کبھی الہام کے ذریعے اپنے انبیاء اور رسولوں کو عطا کرتا ہے۔ اور نبیوں اور رسولوں کا یہ علم غیب جو ہوتا ہے، اور خبر جو خبر غیب ہوتی ہے، اور اطلاع جو اطلاع علی الغیب ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم الغیب والشہادہ ہونے کی دلیل بن جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔